जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड दैट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट कि पाकिस्तान में ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है ये कैसे ख़त्म हो सकती है और हमें ये कैसे ख़त्म करनी चाहिए। ये सवाल मेरे जहन में काफ़ी देर से है। इसके ऊपर बात भी की, बोला भी, और हमने इस पे कोशिश भी करने की कोशिश की पाकिस्तान ने। लेकिन ये सवाल इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियां भी बहुत दी, बट इवन देन जो दुनिया है वो रिकग्नाइज नहीं करती। दुनिया क्यों रिकग्नाइज नहीं करती, इस पे बहस करनी है। और उसके लिए जारी बात है कि हमें दुनिया को एक तो प्रोजेक्ट करना है कि हमने क्या किया, और दूसरा एट होम क्या तब्दीलियां आने वाली हैं। ये जो एट होम तब्दीलियां आने वाली हैं मैं उस पर बात करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए हमारी रियासत को, हमारी रियासत की हमारी हुकूमत को, सिविल सोसाइटी को, स्टूडेंट्स को, एकेडेमिया को, सियासी जमातों को, सबको मिलकर क्या करना चाहिए, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलकर क्या करना चाहिए कि चीजें मुस्बत हो सकें और हम भी सर उठा के चल सकें। और दुनिया देखें, सबसे अहम चीज, जब दुनिया दहशतगर्दी की जंग लड़ रही थी तो हम उनका साथ दे रहे थे। अफगानिस्तान की जंग हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के नेटवर्क हो, यहाँ पे अलकायदा के लोग थे, दाइश के लोग मारे, सब कुछ मारा। लेकिन इतना कुछ करने के बाद, इतनी कुर्बानी देने के बाद भी इवन देन क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क को एड्रेस कैसे किया जा सकता है? बहुत लंबे लंबे तरीके भी हैं, बहुत छोटे तरीके हैं, लेकिन मैं वन बाय वन थोड़े थोड़े आपको बताता जाऊंगा, सो दैट आई थिंक कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई तो शायद इसको सुन रहा होगा। जो हर बंदे को अपना रोल प्ले करना होता है अपनी रियासत को अच्छा करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, मुआशरे को मजबूत बनाने के लिए। और मैं भी एज ए कॉमन सिटीजन मैं भी अपना रोल प्ले करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो डी रेडिकलाइजेशन होनी चाहिए। डी रेडिकलाइजेशन के लिए पाकिस्तान ने बहुत कोई काम करने की कोशिश तो की, लेकिन कोई जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव काम नहीं किया। मिसाल के तौर पे जब स्वात में जंग लड़ रहे थे तो पाकिस्तान ने उस वक्त कुछ डी रेडिकलाइजेशन के प्लान बनाए थे, जिसमें प्रोजेक्ट सबून, प्रोजेक्ट स्पाले, प्रोजेक्ट मिशैल इस तरह के थे, जहां पे हमने प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट लगाए और ये जानने की कोशिश की कौन कौन लोग दहशतगर्द हैं, क्या कर रहे हैं, उनका माजी क्या है, उनको कैसे डी रेडिकलाइज करना है। ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। आपको इन लोगों को आइडियोलॉजिकली डी रेडिकलाइज करना पड़ता है, जैसा सऊदीज ने भी किया और ममालिक ने भी किया। उनको लिटरेचर देना पड़ता है ताकि ये वापस डी रेडिकलाइज हों। उनसे प्रॉपरली इंटेलेक्चुअली बात करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि आपका रास्ता गलत है। फिर आपको उनको मेन स्ट्रीम करना पड़ता है, जॉब्स देनी पड़ती हैं, शादियां हों, वो नॉर्मल सोसाइटी का हिस्सा बने। इट्स अ लॉन्ग लेंथी प्रोसेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये जो हमारी अशराफिया है वो ये समझ चुकी है, या उनके दिमाग में एक चीज आ चुकी है कि और यहाँ पे क्योंकि एक्सट्रीमिज्म इतनी ज्यादा वो आप समझ लें कि इतनी सिंक हो चुकी है सोसाइटी के अंदर, या इतना ज्यादा वो आप ये समझ लें कि सिविल सोसाइटी के अंदर जा चुका है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो दे डोंट बॉदर, वो समझते नहीं है कि हमें शायद इस चीज को भी एड्रेस करना चाहिए या इस पे ये चीज भी होनी चाहिए। सो डी रेडिकलाइजेशन, इस डी रेडिकलाइजेशन के लिए बहुत सारे फंड्स चाहिए और एक नेशनल एफर्ट चाहिए तमाम सूबों। जो दूसरा अहम पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस, जो कि रिलेटेड थे हाफिज सईद एंड जो ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स थे, दोज हु वर रिलेटेड टू कश्मीर और इस तरह के। और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस बड़े पुराने हमारे पास पड़े हुए हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। 2012 में हमें एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाला, फिर 15 में निकाल दिया, इन रेजोल्यूशंस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। फिर 18 में डाल दिया, और अभी हम क्योंकि उन पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अभी वो हम पे मजीद प्रेशर कर रहे हैं तो हम इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि ऐसी जो भी ग्लोबल सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन वंस फॉर ऑल हो जानी चाहिए, और इन लोगों को जो भी है जैसा भी है सजा दे देनी चाहिए। ये बहुत पहले काम कर लेना चाहिए था। ये हमें 2010-11 में ये चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए थी, ताकि जब हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ ली, नाउ वी आर क्लीन, तो दुनिया को पता होता है कि देयर इज नथिंग विच इज लेफ्ट जिसके बारे में हमें को कह सकता है। और खास करके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ये हमने छोड़ दिए, और पार्लियामेंट को इसके ऊपर बहुत पहले फैसला कर लेना चाहिए। बट एनी हाउ, लेट्स थिंक हाउ थिंग्स गो अहेड। बट वेलकम मूव, चीजें जो हैं वो हो गई।
تیسری جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو اسلاموفوبیا کی ڈسکشن ہے اس کو تھوڑا سا آن ہولڈ کرنا ہوگا. جب ہمارے چیف ایگزیکٹو لیول کے لوگ یا ہیڈ آف اسٹیٹ کے جو لوگ جب اس طرح کی ڈسکشن کرتے ہیں تو اس کا ایک ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے, وہ سوسائٹی تک چیز جاتی ہے, سوسائٹی اس کو وہ جو غصہ غبار وہ غم ہوتا ہے وہ چیزوں کو پھر پبلک ڈسکورس میں ڈسکشن ہوتی ہے, اکیڈیمیا لکھتا ہے, رائٹر لکھتے ہیں, بولتے ہیں, پڑھتے ہیں, اخباروں میں آتا ہے, ٹی وی میں آتا ہے, تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جی ہمیں کرنا ہے. یہ کام پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں. بہت دیر ہم نے مغرب کے خلاف پروپیگنڈا کیا, کانسپیریٹورل تھیریز ہم نے کی. میں یہ نہیں کہتا کہ مغرب کو بہت اچھا ہے, ہر بندہ ہر ملک اپنا نیشنل انٹرسٹ کو فالو کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو جو یہ اسلاموفوبیا کی ڈسکشن ہے, جب یہ ٹاپ ڈاؤن لیول پہ ڈسکشن ہوتی ہے تو جب نیچے آتی ہے, سوسائٹی تک آتی ہے, تو وہ عوام کو جب لٹریسی ریٹ نہ ہائی ہو اور پتہ نہ ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, اسلام بہت پیچھے چلا گیا, مسلم امہ بہت پیچھے چلی گئی ہے. سو یہ ٹاپ لیول سے جب اس طرح کی ڈسکشنز ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک ہمیں ایک نہ چاہتے ہوئے بھی نقصان ہو جاتا ہے, کیونکہ سوسائٹی سے ریڈیکلائز ہو جاتی ہے. جب آپ کے پاس زیادہ نالج نہ ہو تو تھوڑا نالج ہو تو آپ تھوڑا اپنی مرضی سے پھر چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیٹ گوز اگینسٹ اس چیز کے. سو یہ اسلاموفوبیا کی جو بحث ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے, اور ہمیں اس بات کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری ٹاپ پرائورٹی جو ہے وہ کنیکٹیوٹی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ زیادہ قریب ہونے کی ہے, بزنس, اکانومی, ان چیزوں پہ کام کرنے کی ہے. یہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے جب ہم اچھے وقت میں آئیں گے, جب ایک وقت آئے گا. چوتھی چیز جو اہم بتانے کی وہ یہ ہے کہ یہ ایسے نان اسٹیٹ ایکٹر جو کبھی اپنے ویپنز اٹھا کے چلتے رہے ہیں, اور یہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ یہ جو مونوپلی اوور دا وائلنس ہوتی ہے دیٹ از آف دا اسٹیٹ, اسٹیٹ کی مونوپلی ہوتی ہے. اگر کہیں کو مارنا ہے, بندے کو مارنا ہے, تو وہ کوئی انڈیویجول نہیں کر سکتا. ایک بندہ اڑ کے گن اٹھا کے کسی کو مار نہیں سکتا, کسی کو گولی نہیں مار سکتا, بھلے کوئی بھی وجہ ہو, کچھ بھی ہو. Monopoly over the violence is always with the state. ریاست کسی کو مار سکتی ہے, سزا دے سکتی ہے, وہ بھی کس طریقے سے, کورٹس کے ذریعے سے. اگر کوئی بندہ ویپن اٹھا لیتا ہے تو اس کو کورٹ سزا دی جا سکتی ہیں. سو مونوپلی اوور دا وائلنس. سو اس کا مطلب ہے یہ جو جہاد کی ڈسکشن ہے اس پہ بھی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے کہ جہاد بھی اگر کرنا ہے تو وہ ریاست کر سکتی ہے, اسٹیٹ کر سکتی ہے, پارلیمنٹ نیشنلی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. کوئی جتھے اور گروپ اور گروہ یہ چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے کہ ہمیں ایک جتھا یہاں سے 100 بندے کا اٹھے گا, جی ہم نے فلاں بندوں کو مار دینا ہے, اس پہ حملہ کر دینا ہے. یہ ماضی میں کیونکہ ہم نے اس کی گنجائش نکالی رکھی اور ہم نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی تو اس کا ہمیں نقصان ہوا. کبھی کوئی اٹھا تھا, وہ اسلام آباد میں آگے دعویٰ بول دیا, اس نے کہا جی کہ یہ چیزیں بند کرو, کسی نے ڈنڈے اٹھا لیے, کسی نے گولی اٹھا لی, تو یہ اس کا ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. سو یہ جو ایکسٹریمزم ہے یہ بند ہونی چاہیے, یہ مونوپلی کا پتہ ہونا چاہیے. دین ہمیں ڈی ویپنائزیشن کرنی چاہیے. ویپنز کے بہت زیادہ لائسنس دے دیے ہیں پاکستان میں صرف, اور اس لائسنسز کا فائدہ صرف اور صرف ٹاپ ایلیٹ کو نہیں ہوتا, اسلامسٹ کو بھی ہوتا ہے. وہ بھی ویپن لے لیتے ہیں. پھر یہاں پہ فرقہ واریت ہے, گروہ ہے یہاں پہ, تو وہ پھر جیسے کراچی میں ہم نے دیکھا, پھر اس کا جب ویپنائزیشن افغان جنگ کے بعد بہت زیادہ ویپن آ گئے تو وہ پھر بہت زیادہ لیگلائز کرا دیے. پھر وہ ابھی بھی انلیگل ویپن پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اس کی بہت زیادہ ڈرائیوز چلی ہیں کہ ڈی ویپنائزیشن کیا جائے, لیکن وہ گراس روٹ لیول پہ یہ تب تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں یہ نہ ٹرسٹ ہو کہ پولیس ہماری مدد کر سکتی ہے, پولیس ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے, تو تب ہم ویپن چھوڑیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جب تک ٹاپ لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو فیوڈلس ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, یہ سب کو سیکورٹی بھی ملے کہ بھائی آپ کے جو انٹرسٹ ہے وہ ریاست پروٹیکٹ کرے گی, آپ وریڈ نہ ہو. سو اس میں ظاہر بات ہے پروسیکیوشن اور یہ ساری چیزیں عدالتیں کام کریں گی تو لوگوں کو پتا ہوگا کہ بھائی اگر ہم نے کسی کے خلاف ویپن استعمال کیا تو ریاست ہمیں پروٹیکٹ کرے گی, تو پھر ڈی ویپنائزیشن ہوگی. اس طرح نہیں ہے کہ ٹاپ لوگوں کے, بڑے لوگوں کے پاس ویپن رہے اور چھوٹوں کو دے دو ہماری گن واپس کر دو, تو یہ چیزیں پھر نہیں چلیں گی. دین ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کے اندر کریکلم ہونا چاہیے, سیم ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ یہاں پہ مدرسوں کا اپنا ہے, پرائیویٹ اپنا ہے, پبلک اپنا ہے, آرمی کا اپنا ایک ایجوکیشن سسٹم ہے. سب کے جو کریکلم ہے وہ ایک جیسے ہونے چاہیے. مدرسہ والوں کا جو ہے لنک سنک ہونا چاہیے, پبلک پرائیویٹ ہو. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ تین ایک جو آرمی کا ہوتا ہے وہ لنک ہوتا ہے, یا وہ پبلک وہ پرائیویٹ سے ملتا جلتا ہوتا ہے, یا وہ پبلک سے ملتا جلتا ہوتا ہے, لیکن
اصل میں پبلک پرائیویٹ اینڈ مدرسہ جو ہے وہ ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں واقعی جب یہ 3 ڈفرنٹ کریکولم کے لوگ پڑھیں گے, اگر ایک ہی گھر میں 3 بچے ہوں, ایک مدرسے میں جاتا ہو, ایک پبلک اسکول میں جاتا ہو, ایک پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہو, تینوں علیحدہ علیحدہ سلیبس پڑھ رہے ہوں, تو آبویسلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ساروں کے دماغ علیحدہ ہوں گے, سوچیں علیحدہ ہوں گی, ماں باپ چاہتے ہوئے بھی ان کو ایک پیج پہ نہیں لے کے آ سکتے. سو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ایکسٹریمزم کو, ریلیجیس ایکسٹریمزم کو ختم کرنے میں دس کین ہیلپ وین دا اسٹیٹ ہیز ون نیشنل کریکولم. ایک ریاست ایک کریکولم دیتی ہے, اور ویسے بھی 12 سال تک کہتے ہیں براڈ بیسڈ ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے. مینس کہ 12 سال تک یہ جو مدرسے کا سسٹم بھی ختم ہو جانا چاہیے. براڈ بیسڈ ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے, جس میں لوگ سائنس پڑھیں, جغرافیہ پڑھیں, میتھمیٹکس, فزکس پڑھیں. 12 سال کے بعد فیصلہ کریں, جس طرح 12 سال کے بعد ہم نے فیصلہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پروفیسر بننا ہے, کیا کرنا ہے. جب مدرسے والا بچہ جو ہے وہ پہلی کلاس ہی فیصلہ کر لیتا ہے میں نے مولوی بننا ہے, تو دس از ناٹ فیئر. وہ تو اس نے دنیا تو دیکھی نہیں ہوتی, تو وہ صرف مدرسے میں چلا جاتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے دنیا ساری مدرسے کے ارد گرد گھومتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جب کریکولم نہیں پراپرلی ہوں گے, ایک ہوگا, تو یہ ہمیں پرابلم کرتا رہے گا. ایک اور چیز اہم ہے, وہ امہ, مسلم امہ. ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے کہ دیر از نو مسلم امہ. وی ہیو ٹو اسٹینڈ آن آر اون, وی ہیو ٹو ورک آن آر اون. ہمیں یہ کوئی امہ, مسلم امہ پروٹیکٹ نہیں کرنے والی. اگر ہم طاقتور ہوں گے, ہماری عوام مضبوط ہوگی, اکانومی اچھی ہوگی, وی ول ورک ہارڈ, وی ول اسٹڈی, وی ول ورک, تو یہ سارے ہمارے ساتھ چل پڑیں گے. ٹھیک ہے نا, وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں جنہاں دے گاردانے انہاں دے کملے بھی سیانے. تو اٹ مینس when we will have money, we will have the wheat at home. جو ہمارے جو uneducated will be considered as educated, and this is how it goes. So یہ ہے وہ چیز جس کو میرا خیال ہے کہ اگر امہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں بھی ہمیں جب تک ایک انٹلیکچولی ہمیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسلم ریاستوں کو جو کانسیپٹ ہیں سوورینٹی کے اور ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. بھائی ہم یہاں پہ اکثر باتیں کر دیتے ہیں سارے مسلمان ایک ہیں, سارے مسلمانوں کی ریاستیں ایک ہیں. بھائی نہیں, دس از نیشن اسٹیٹ سسٹم. ہمیں علیحدہ علیحدہ ہیں, افغانی ہے, پاکستانی ہے, سعودی ہیں. ہم کسی کے ملک میں نہیں جا سکتے until unless ہمارے پاس ریکوائرڈ پاسپورٹ ہو. امہ کی بیس پہ آپ کو کوئی گلے نہیں لگائے گا. آپ کو گلے لگایا جائے گا if you are really successful in this concrete, یہ جو ماڈرن ورلڈ میں اگر آپ کامیاب ہیں تو لوگ آپ کو گلے لگائیں گے. اگر آپ کامیاب نہیں ہیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی کیا ہوا, کس طرح ہوا. آپ کو اس چیز سے, لوگوں کو اس چیز سے غرض نہیں ہے. سو یہ جو امہ ہے اس کا کانسیپٹ بھی ہمیں ڈائی ڈاؤن کرنا پڑے گا, اور ہمیں جب تک نیشن اسٹیٹ سسٹم اور جو سوورن رول ہے کسی بھی اسٹیٹ کا, جب تک اس کی سمجھ نہیں آئے گی تو مسلم دنیا انٹرنیشنل سسٹم کو نہیں سمجھ سکتی. دس از ون آف مائی میجر تھیسز. میرے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسز میں بھی میں نے یہ کیا ہوا ہے. سو ایک آدھا پوائنٹ اور ہے کہ جی دوسرا یہ ہے کہ یہ جو او آئی سی وغیرہ ہے دیٹ از لنکڈ ود دی امہ, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ اس. او آئی سی کو آپ کو پتہ ہے کس طرح ہمیں یہ ری ریڈیکلائزیشن سے, یہ ریلیجیس ایکسٹریمزم سے کیسے لنک ہے یہ امہ اور او آئی سی, کیونکہ مسلمان تصور کر بیٹھتے ہیں کہ شاید ہماری ہیلپ کو مسلمان آ جائے گا. سو وہ جو مسلمان کی ہیلپ کو جائے گا نا, سو یہ جو ریلیجیس کنیکشن ہے دس شوڈ ناٹ بی ان دا مائنڈ. ہمارے دماغ میں یہ ہونا چاہیے, جو کنیکشن ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے بھائی کہ ہمیں کیسے بہتر چیزیں کر سکتے ہیں. وہ اس طرح کر سکتے ہیں when we will have اپنی جو ہماری اٹانومی ہوگی, جب ہماری اکانومی ٹھیک ہوگی, جب ہماری سوسائٹی گرو کرے گی, تو تب چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ناٹ جسٹ لائک کہ آپ ایسے ہی شروع ہو جائیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ جو کامن سٹیج ہے لائک او آئی سی, وی شوڈ ناٹ لک ٹو اٹ. یہ ان کو ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا. اگر آپ کا ملک اچھا ہوگا, ڈلیور کریں گے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, اکانومی میں, ان چیزوں میں, تو یہ خود بخود ہی ہمارے پیچھے آ جائیں گے. سو دی اونلی تھنگ یو ہیو ٹو ڈو از وی ہیو ٹو ورک ہارڈ. ہمیں محنت کرنی ہے اکانومی کے اوپر, ہمیں اپنے نوجوانوں پہ, یوتھ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور یہ فار گاڈ سے کہ یہ مذہبی تہا پسندی اور یہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا, ڈی ریڈیکلائزیشن کرنی پڑے گی جو رہ گئی ہیں, اور یہ ریاست کے ٹاپ لیول سے شروع ہونی چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ کم. یہ سوسائٹی میں آپ زید بکر تو ایک آدھا بندہ بات کر سکتا ہے, لیکن جب ریاست کے ٹاپ جو لوگ ہوتے ہیں جب تک وہ بات نہیں کریں گے تو لوگوں تک میسج نہیں پہنچتا. اور جو لوگ آلریڈی ایکسٹریمسٹ بن چکے ہیں, وہ ہو چکے ہیں, جو دوسروں کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, جو دوسروں کو سننے کو تیار نہیں ہے, دے مسٹ بی ٹولڈ بھائی صاحب آپ کہ کیا ہو رہا ہے. انہیں دنیا کو نظام سمجھانے کی ضرورت ہے.
ہمیں انفارچونیٹلی ہم یہاں پہ ڈومیسٹک یونٹی کے لیے انٹرنیشنل کانسپریسی تھیریز کو جو ہے نا امپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں پاکستان میں. سو آئی فور سی اٹس کہ تھنگس ول بی بیٹر if we will take a right course and righteous path only for making our motherland more prosperous, and if we really want کہ یہ ہم سب مل کے ترقی کریں, and I'm sure we will do. I have all the faith. ہم پچھلے 15-20 سال بڑی مشکل سے نکلے ہیں اور ہماری منزل اچھی ہے ایز لانگ ایز ہم اپنا جو ہے وہ کچھ لائن لینتھ ٹھیک کر لیں. تو there is a lot what we can learn and there is a lot what is to be done. Thank you very much, and that's where I end کہ جی جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے وہ ختم ہونی چاہیے اور اس کو ایسے ہی ختم کیا جا سکتا ہے. تھینک یو.